ویلکم بیک. بریک کے بعد آپ کے ساتھ ہیں اور اب سیگمنٹ ہے جس میں نعت رسول مقبول پیش کی جائے گی اور آپ کے جو سوال ہوتے ہیں جادو جنات کے حوالے سے اس کے لیے ہم یہاں پہ موجود ہیں اور ہم نے عثمان جزمانی صاحب کو آج بلا رکھا ہے. تعارف کرواؤں اپنے معزز مہمانوں کا. میرے ساتھ موجود ہیں حافظ لقمان عابد صاحب. کیسے ہیں حافظ صاحب؟ آپ خیریت سے ہیں؟ حافظ صاحب کے ساتھ موجود ہیں محمد عثمان جزمانی صاحب. آپ کو پتہ ہے کہ ماہر جادو جنات، ان کو آج ہم نے مدعو کیا ہے. کیسے ہیں سر آپ؟ خیریت سے؟ اللہ کا شکر الحمدللہ. لاہور سے باہر سے آپ تشریف لائے، سفر ٹھیک رہا آپ کا؟ الحمدللہ الحمدللہ. چلے ماشاءاللہ. تو پہلے چلتے ہیں حافظ لقمان عابد صاحب کی جانب. آپ سے گزارش ہے کہ نعت رسول مقبول پیش کریں. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا. اور تیری دعاؤں کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں. آقا تیری دعاؤں کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں. جو حق میں امت کا تیرے لب پر سوال آیا، کمال آیا. اور غرور حوروں کا توڑ ڈالا، لگا کے ماتھے پہ تل ہدا نے. غرور حوروں کا توڑ ڈالا، لگا کے ماتھے پہ تل ہدا نے. جو کالے رنگ کا، جو کالے رنگ کا غلام تیرا بلال آیا، کمال آیا. جو کالے رنگ کا غلام تیرا بلال آیا، کمال آیا. اور عمر کی جرت پہ جاؤں قربان کہ آج کافر ہیں ان سے لرزاں. عمر کی جرت پہ جاؤں قربان کہ آج کافر ہیں ان سے لرزاں. عمر کے آنے سے، عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا، کمال آیا. عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا، کمال آیا. اور نبی تو عابد سبھی ہیں اعلیٰ، ہیں رتبے سب کے عظیم و بالا. نبی تو عابد سبھی ہیں اعلیٰ، ہیں رتبے سب کے عظیم و بالا. مگر جو آخر پہ، مگر جو آخر پہ آمینہ کا جو لال آیا، کمال آیا.
माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह हाफिज़ लुकमान साहब, बहुत खूबसूरत पढ़ा आपने माशाल्लाह। उस्मान साहब कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह जी। माशाल्लाह। चलें, सोशल मीडिया पे जो हम बच्चों की या अपनी पिक्चर्स डाल देते हैं, क्या जादू टोना करने वाले लोग इन तस्वीर के ज़रिए भी साहिब तस्वीर पर जादू कर सकते हैं? नीज़ ये कि क्या इनके ज़रिए भी किसी की बुरी नज़र लग सकती है? मौजूदा दौर का बड़ा अहम सवाल किया है, क्योंकि ये सोशल मीडिया का दौर है। जी बिल्कुल, सबसे पहले तो वाज़े इस सवाल का जवाब ये है कि तस्वीर जो हैं कोई अपलोड करता है, उसकी वजह से नज़र बद लग सकती है, लग सकती है। ठीक है। और इसी तरह जादू भी हो सकता है, क्योंकि नज़र के पीछे भी हसद छुपा हुआ होता है। हासद की नज़रें होती हैं और कह लें नेगेटिव एनर्जी होती है। और जादू के पीछे भी, जब हासद का हसद पूरा नहीं होता, उसके सीने की आग बुझती नहीं है, तो उस हसद को बुनियाद बनाते हुए उन चीज़ों को जादूगर के पास ले जाता है। तो सबसे पहले तो ये जवाब है इसका। दूसरा, इसमें आपने जो सवाल किया, दो सवाल हैं, नज़र बद और जादू। क्या इन तस्वीर की वजह से नज़र लग सकती है? दूसरा, क्या इस तस्वीर की वजह से जादू भी हो सकता है? अब मैं इतनी स्टेटमेंट दे दूँ ना तो ये काफ़ी नहीं है। इतनी स्टेटमेंट मैं दे दूँ तो ये काफ़ी नहीं है, बल्कि इसको थोड़ा सा क्लियर करना पड़ेगा। जी। अब ये हो कि कोई आदमी अपनी पिक्चर फेसबुक पे अपलोड करे और वो फील करना शुरू कर दिया मेरे ऊपर तो शायद जादू हो गया, या कोई कर देगा कन्फर्म, ऐसा नहीं है। जादू और नज़र बद ये अल्लाह के हुक्म के बगैर असर नहीं कर सकती, ये भी अल्लाह के हुक्म से ही असर होगी, और हर शख्स पे नज़र नहीं लगेगी। देखें, अगर कोई अज़कार करता है, दुआएं पढ़ता है, वो पिक्चर अपलोड करता है, ठीक है, उसको भी इस्लाम के दायरे में रहना चाहिए। इस्लाम क्या हमें मशवरा देता है? नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी ज़रूरतें राजदारी में रह कर पूरी किया करो। सही हदीस है, क्योंकि हर नेमत वाले से हसद किया जाता है। खुला है ये, बिल्कुल हर वाज़ेह नेमत है। वाले का हसद होता है। जी। अच्छा, हम जिस मुआशरे में रह रहे हैं, अलमिया ये है कि अगर हमारे घर पे दाल पकती है, सब्ज़ी पकती है, उसका तो स्टेटस नहीं लगता, उसका स्टेटस नहीं लगेगा। जिस दिन हम KFC जाएंगे, मुनाल चले गए, इसी तरह किसी अच्छी रेस्टोरेंट पे या किसी अच्छे फंक्शन में चले गए, तो उसकी पिक्चरें हम लगाते हैं, लग्जरी फूड जो भी इंजॉय किया उसका स्टेटस लग जाएगा। उसका स्टेटस लग गया। जी। हालांकि दाल का भी लगाना चाहिए ना यार, वो भी तो तो अल्लाह घर में का पकी रिज़्क है है, ना, बिल्कुल। स्टेटस लगाना है तो सारी चीज़ों का लगाएं। अब हासद तो बेचारा पहले परेशान होता है कि यार इस बंदे को, जिससे जो महसूद है, हसद जिससे कर रहा होता है, वो समझता है यार इसको कोई टेंशन नहीं है, जी। ये सारी टेंशन है मुझे। ऐसा नहीं, हर शख्स के साथ कोई ना कोई परेशानी चल रही होती जी है। बिल्कुल। तो हासद जो होता है वो तो पहले ही एक आग के अंदर डूबा हुआ होता है, वो मरीज शख्स होता है। अब उसके सामने आज एक बहुत अच्छी पिक्चर गई। रोक रहा हूँ मैं आपको यहाँ पे, आपने ये बड़ा जबरदस्त जुमला बड़े आराम से कह दिया। हासिद तो बेचारा हसद में डूबा हुआ मरीज होता है। जी, वो मरीज है, Oh उसके my इख्तियार में नहीं God, है। अच्छा। डिप्रेशन जिस तरह एक मर्ज है, एंग्जाइटी जिस तरह एक मर्ज है, सर हसद भी एक मर्ज है, मर्ज है। इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट चाहिए। डिप्रेशन वाले मरीज को आप कोई परेशानी वाली बात बताते हैं? नहीं बताते, क्योंकि ये परेशान होगा, ये तो बेचारा पहले परेशान है। जी जी। डॉक्टर कहता है इसको खुशी वाली जगह पे रखें, इस बंदे को आप अच्छी अच्छी जगहों पे लेके जाएं, हरियाली दिखाएं, आप सफ़र करें, सैर करवाएं, खुश रखें। इसी तरह एंग्जाइटी वाले पेशेंट की भी कुछ इस तरह ही डॉक्टर बताते हैं। सर हासद की भी कुछ, उसको हसद से बचाने के लिए इस्लाम ने कुछ चीज़ें दी हैं जी। कि अपनी नेमतें जो हैं, जो अल्लाह ने आप पर दी हैं, जो अपनी ज़रूरतें हैं, आपको जो भी ज़रूरतें हैं, वो राजदारी में रह के पूरी करो। सर राजदारी वाला तो चक्कर ही नहीं है। आप बताएं, जो काम, शादी है मसलन, जो 1 लाख रुपए में हो सकती, हम 10 लाख में करते हैं, ज़रूरत से बाहर जाके करते हैं और उसकी पिक्चरें खींच के सोशल मीडिया पर भी डालते हैं, ठीक है। और फिर कहते हैं हमें नज़र ना लगे। ठीक है, अल्लाह ने किसी को गुंजाइश दी है, वो 10 लाख में करे शादी, 20 लाख में करे। सर इर्द गिर्द के लोग भी तो देखने ना, उनकी भी तो ज़रूरियात है ना, वो अफोर्ड नहीं करते, तो उनके दिल में हसद पैदा हो जाता है। जी। अच्छा, फिर इतने पैसे भी लगाते हैं, अच्छी जगह फंक्शन भी करते हैं, पिक्चरें भी डालते हैं, साथ सुबह शाम के अज़कार भी नहीं करते। हम अच्छा फंक्शन करें कोई भी, कहीं इसमें कोई मना नहीं है, उसकी जब पिक्चर खींच के, जी। तस्वीर खींच के हम सोशल मीडिया पर अपनी डालते हैं, तो ये मत समझें कि सारे आपसे मोहब्बत करने वाले। एग्जैक्टली ठीक कह रहे हैं। हसद करने वाला भी आपकी पिक्चर देख सकता है, एक नहीं और एक से ज्यादा हासिदीन भी हो सकते हैं। वो जल के रह जाएगा, यार ये खुश फिर रहा है, मेरे घर में खाना नहीं पक रहा।
میں نے تو بچوں کی فیس نہیں دی اور یہ انجوائے کرتا پھر رہا ہے. تو حسد کی مرض بڑھ جاتی ہے. اسلام انجوائے کرنے سے منع نہیں کرتا, اسلام خوش رہنے سے منع نہیں کرتا, بلکہ اسلام کہتا خوش رہو. لیکن اسلام ایک طرف یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اپنی ضرورتیں رازداری میں رہ کے پوری کرو. دیکھیں نا, میں اس کی مثال یوں دوں گا کہ آپ کسی گاؤں میں چلے جائیں, وہاں جا کے بہت بڑا بنگلہ تعمیر کر لیں. اب ارد گرد سارے کمزور لوگ رہتے ہیں, وہ بھی تو انسان ہے نا, ان کے دل میں حسد پیدا ہو سکتا ہے. سارے ولی اللہ تو نہیں ہیں, اللہ سے ڈرنے والے تو نہیں ہیں, ان میں کوئی دنیا دار بھی ہو سکتے ہیں, عام انسان بھی اس میں ان شامل کے ہے. دل میں حسد پیدا ہو سکتا ہے. تو رازداری میں رہ کے یعنی تھوڑا سا حالات کو یا معاملات کو دیکھنا چاہیے. اور یہ حسد زیادہ ایسی جگہوں پہ کیا جاتا. مجھے ایک بڑا مزیدار واقعہ یاد ہے. میرا دوست ایک سڈنی میں گیا, جی. وہ کہتا عثمان بھائی ایک چیز میں نے بڑی ادھر عجیب دیکھی. میں نے کہا کیا؟ کہتا میں نے نا تقریباً 1.5 کروڑ روپے کی گاڑی لی یہاں. ٹھیک ہے, ذرا میں تھوڑا سا اچھے طریقے سے رہوں گا, لوگ کہیں گے السلام علیکم, بڑے دیکھیں گے کہ بھی بڑی گاڑی رکھی, 1.5 کروڑ کی گاڑی لی. کہتا عثمان بھائی میں حیران ہوں کہ میری طرف دیکھتا ہی نہیں ہے, دیکھتا ہی نہیں یہ کدھر جا رہا کیا. کہتا پاکستان میں چھوٹی سی گاڑی رکھی ہوئی تھی, تب بھی 4 محلے والے پوچھتے تھے خیر ہے کیسے گھوم رہے ہو. تو کیا ہے, ہم ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں جہاں محنت کم, حسد زیادہ کیا جاتا ہے. اور حاسدین میں اپنے پرائے سب شامل ہو سکتے ہیں. سب شامل ہیں, بلکہ ماں باپ کی نظر بھی لگ سکتی ہے, محبت کرنے والوں کی بھی لگ سکتی ہے. نظر اس وقت لگتی ہے جی. جب ہم کسی کی نعمت کو دیکھتے ہیں, اس کو برکت کی دعا نہیں دیتے. کسی میں ہم نے نعمت دیکھی, اس کے لیے برکت کی دعا نہیں کی, بلکہ دل میں جلنا شروع کر دیا. ماں باپ بھی اگر اولاد کو دیکھتے ہیں, اس کی کوئی اچھا کام دیکھتے ہیں, خوش ہوتے ہیں بڑے, ساتھ برکت کی دعا نہیں کرتے, ماں باپ کی اپنی اولاد کو نظر لگ سکتی ہے. اچھا سر, سوری, اب آپ نے ٹاپک اتنا انٹرسٹنگ چھیڑ دیا ہے تو سوال بار بار آ رہے ہیں, اس لیے میں آپ کو بار بار تنگ کر رہا ہوں. مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے کہا کہ اپنوں کی بھی نظر لگ سکتی ہے, ماں باپ بہن بھائی سب اس میں شامل ہو سکتے ہیں. حاسدین بھی ہو سکتے ہیں یہی رشتے, کیا ایسا بھی ہے؟ حاسدین ہو سکتے ہیں, بالکل ہو سکتے ہیں. یہ مثال اس کی, یوسف علیہ السلام کے بھائی نہیں تھے, اللہ اکبر, ایک خون تھا, جی, حسد پیدا نہیں ہوا. حسد ہو. تو ہمارے بھائی جو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں سے زیادہ نہیں ہو سکتے, وہ بھی نبی کی اولاد تھی. سر ایک اور کویسچن ہے یہاں پہ. میرے ایک بڑے پیارے جاننے والے ہیں, بڑے عزیز ہیں میرے, ان کے والد نے کہیں ان کو کوئی رقم دی, اور وہ رقم انہوں نے کہا کہ یہ تم کاروبار میں لگا لو, میری طرف سے تمہیں تحفہ ہے. اور ایک دفعہ نہیں 12 مرتبہ کہا انہوں نے. کچھ عرصے بعد, کچھ سالوں کے بعد, اب ان کی کوئی آپس میں چپکلش ہوئی, کوئی ایسی بات جو معیوب نہیں تھی, کوئی گستاخی ہوئی, واٹ ایور دا ریزن بیہائنڈ. اب وہ والد محترم فرماتے ہیں کہ میں نے فلاں وقت میں فلاں تمہیں رقم دی تھی, اب وہ تم مجھے واپس کر دو, اور وہ میں نے تمہیں دی تھی وہ مجھے چاہیے واپس. یہ حسد کی نشانی ہے, یا یہ اس کو پھلتا پھلتا دیکھ کے, جس بیٹے کو دی تھی اس کو دیکھ کے ان کے ذہن میں آیا ہے کہ بس اس کے پاس تو بہت پیسہ آ گیا, اس سے میں لے لوں. کیا یہ جائز ہے, یہ ٹھیک ہے, یہ بھی حسد ہے, کیا ہے صاحب؟ اس میں بھی دونوں پہلو ہو سکتے ہیں. دونوں پہلو. اچھا, میں تو سب سے پہلے ہر چیز میں سے پازیٹیوٹی نکالتا ہوں. پلیز. پازیٹیو یہ ہے کہ والد ہے نا, اس نے اپنے بیٹے کو پیسے دیے, جی, ٹھیک ہے, اب وہ واپس لینا چاہتا. ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے والد کی قدر نہ کرتا ہو. محسن کو تو کبھی نہیں بھولنا چاہیے. جی, وہ والد جب اس گھر میں تم پیدا ہوئے ہو, تعلیم دی, تیرا خیال رکھا, صحت کا خیال رکھا, اتنی محبت کی. جو اولاد کے پاس جتنی دولت ہوتی, ہر چیز وہ ہوتی ماں باپ کی ہے. بے شک, بے شک, بے شک. ٹھیک ہے, تو اگر بیٹا باپ کو ترجیح نہیں دے رہا, باپ کی عزت اور رسپیکٹ نہیں کر رہا, میں تو کہتا ہوں والد کا حق ہے, لیکن زیادتی بھی نہیں کرنی. یہ نہیں کہ والدین سمجھا اب ہمارا حق ہے, اولاد کا بھی حق ہے, اسلام نے بتایا. تو اس کو بیلنس رکھے. سب سے پہلے تو یہ ہے, ہو سکتا ہے ہم تو پازیٹیو والدین کی طرف دیکھیں گے کہ وہ اولاد کو رسپیکٹ نہ کرتا ہونا بھی چاہیے. اور اگر یہ سارے معاملات اولاد کی طرف سے ٹھیک ہوں, اگر ٹھیک ہوں, ریونجفل ایٹیٹیوڈ ہو والد کی طرف سے کہ میں اب اس سے ذرا بدلہ لیتا ہوں نا ذرا, کیونکہ یہ چیزیں آئی وٹنس ہیں, تو پھر کیا کہیں گے آپ؟ سر میں تو پھر پازیٹیو ہی سوچوں گا. جی, اب اس کے پاس پیسے آ گئے ہیں, والد کو ضرورت ہوگی, حقیقت میں اگر نہیں ہے, حقیقت میں اس کے پاس نہیں ہے, اور پیسہ بھی وہ ہے جو آپ معاف کر چکے ہیں, جو آپ بارہا کہہ چکے ہیں کہ نہیں مجھے نہیں چاہیے, یہ تمہارا ہی ہے, اب پھر آگے کیا ہوگا؟ پھر بھی یہ اللہ پہ معاملہ چھوڑیں گے, کیونکہ باپ اور بیٹے کا معاملہ ہے. جی, پھر بھی اولاد کو صلہ رحمی, والدین کو رسپیکٹ اور عزت دینی چاہیے. تو حسد ہو بھی سکتا ہے, والدین کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے. بہت سارے میرے پاس ایسے واقعات آتے ہیں. دیکھیں بہو جو ہوتی ہے وہ بھی تو بیٹی ہوتی ہے نا, تو کئی ایسے واقعات آئے ہیں کہ ساس صاحبہ نے آ کے کہا کہ عثمان بھائی پیسے جتنے چاہیے بیٹا بتاؤ,
میری بہو چارپائی سے نہ اٹھے, اللہ اکبر, اللہ. چارپائی سے نہیں اٹھنی چاہیے, تو یہ حسد پیدا ہو جاتا ہے, وہ بھی بیٹی ہوتی ہے. اچھا اسی طرح آپ نے سنا ہوگا کئی ماں باپ بد دعا دیتے ہیں, جا کسی گاڑی کے نیچے آ جائے آج, تو سنا ہوگا آپ نے. تو حسد بھی پیدا ہو جاتا ہے, کئی بار نافرمانی کی وجہ سے ہوتا ہے کہ اولاد تنگ اتنا کرتی ہے, اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ والدین میں حسد پیدا ہوتا ہے. یقین کریں میرے پاس فیصل آباد میں ایک فیملی آتی ہے, وہ اپنی والدہ سے تنگ ہیں, بیٹیاں والدہ سے تنگ ہیں, کہتے اتنا حسد, اتنا حسد. والدہ حسد کرتی ہیں اپنی بیٹیوں سے, اس لیے کہ آگے نہ نکل جائے. تو یہ ہو جاتا ہے, ہو جاتا ہے. یہ بھی تو انسان تو ہے نا, باپ ہے, والد ہے, لیکن وہ ہے تو انسان نا, شیطان کے بہکاوے میں. یہاں پہ پھر ایک چیز بھی آتی ہے نا, اب گفتگو تھوڑی آگے چلی گئی. اللہ نے کتنا بڑا رتبہ دیا آپ کو, اللہ نے باپ کا درجہ دیا, اللہ نے آپ کو کفیل کا درجہ دیا, اور آپ اس طرح کی اگر حرکت کریں کہ جو حسد کے زمرے میں آ رہی ہو, اور وہ پروو ہو رہا ہو کہ آپ نے جتنی زیادتیاں کی ہیں اپنی اولاد کے ساتھ, اس کے اگینسٹ پھر بھی وہ فرما بردار ہیں, پھر بھی وہ آپ کے ساتھ نیکی کر رہے ہیں, پھر بھی آپ کا ہر جائز ناجائز مان رہے ہیں, اور پھر یہ ریونجفل ایٹیٹیوڈ حسد ہوگا, یہ کیا ہوگا, بدلہ ہوگا. سر جو غلط کر رہا ہے نا, اس کا معاملہ اور اللہ کا معاملہ ہے. یس, ہم اولاد ہیں, ہم اگر والدین سے نیکی کر رہے ہیں تو اس کا صلہ ہمیں والدین سے نہیں چاہیے. نہیں چاہیے. نیت یہ رکھنی چاہیے کہ اللہ سے صلہ لینا, اور اللہ پہ یقین ہے کہ اللہ کسی کا حق نہیں رکھیں گے. قیامت کے دن ایسے جانور کو بھی لایا جائے گا, اگر بکری ہے اس کے سینگ تھے, اس نے بغیر سینگوں والی کو مارا ہوگا, جانوروں نے جنت میں تو نہیں جانا نا, ان کو بھی لایا جائے گا. اللہ اتنا انصاف کریں گے کہ بغیر سینگوں والی بکری کو سینگ دیے جائیں گے, وہ اس کو مارے گی, اور اس یعنی انصاف والا پہلو میں کہہ رہا ہوں. تو آپ اگر والدین کے ساتھ صلہ رحمی کر رہے ہیں تو آپ مت پریشان ہوں کہ دنیا میں آپ کو اس کا صلہ نہیں ملے گا, دنیا میں بھی ملے گا آخرت میں, لیکن اس کا صلہ اللہ سے لیں. اللہ سے لیں, بالکل. دنیا میں نہ رکھیں کہ میں نے والد کی اب خدمت کی ہے تو اس کا مجھے صلہ دے, اللہ پہ اس کا رکھیں. وہ صاحب میرے پاس آئے اور مجھے کہتے ہیں کہ یار دیکھیں نوید بھائی, یہ والے معاملات چل رہے ہیں, میری بہنوں کو فون کر رہے ہیں, میرے جاننے والوں کو میسیجز کر رہے ہیں کہ دیکھا اس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا نا, اب میں اس کو یہ مزہ چکھاؤں گا. اب میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا اس کا. پھر بھی وہ والدین ہے, صلہ رحمی پہلے رکھیں. صلہ رحمی کرنے والا ڈوبتا نہیں, میں نے آج تک دیکھا. ٹھیک. معاف کرنے والا میں نے نہیں ڈوبتا دیکھا. آپ معاف کریں, صلہ رحمی کریں. آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کر رہا ہے, میں نے صدقے کے متعلق حدیث پڑھ رہا تھا, میں بڑا حیران ہوا کہ اس بندے کو صدقہ دیں جس سے سب سے زیادہ آپ کی لگتی ہے. کیا ہے؟ صلہ رحمی ہے. اسلام جوڑتا ہے, توڑتا نہیں. اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کر رہا ہے, ایک سسٹر آئی, وہ کہتی جی جو ہے نا میرے ساتھ بہت زیادہ میری بھابھی زیادتیاں کرتی ہے, بڑے مسئلے مسائل ہیں. میں نے کہا اس کو معاف کر دو. ٹھیک ہے, بڑا میں نے اس کو کاؤنسلنگ کی, سمجھایا, اس نے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا. ایک ہفتے کے بعد دوبارہ آئی, کہتی عثمان بھائی آج یہ نہ کہنا کہ اس کو معاف کر دو, وہ تو باز ہی نہیں آتی تنگ کرنے سے, میں اب نہیں اس کو معاف کروں گی. تو میں نے بھی اس سسٹر سے یہی سوال کیا کہ سسٹر اگر تو آپ چاہتی ہیں کہ اس بھابھی سے صلہ لینا, پھر نہ کریں معاف. اگر آپ کو اس کا صلہ, اس کا بدلہ اللہ سے چاہیے تو پھر معاف کرتے جائیں. تو اگر ہم سوشل میڈیا پر پکچر کی طرف آتے ہیں, تو پکچر اگر ہم سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرتے ہیں اس کی وجہ سے نظر لگ سکتی ہے, اس میں ہم ڈیٹیل میں بات کر رہے تھے. تو اب سمپل بات یہ ہے کہ رازداری میں رہ کر اپنی ضروریات کو پورا کریں. اگر آپ کو اللہ نے زیادہ دیا ہے تو ایسے لوگوں کو تو جیلس نہ کریں نا جن کے پاس نہیں ہے, تو تھوڑا سا اس چیز کو بھی مینج کرنا چاہیے. اچھا, اب اس سے نیکسٹ آتے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پکچر دیکھ کے نظر لگ سکتی ہے. سر پکچر دیکھنے کے بغیر نظر لگ سکتی ہے. پکچر دیکھنا تو کنفرم لگ ہی سکتی ہے. اگر کوئی پکچر نہیں دیکھتا, مثلا ایک شخص نبینا ہے, اس کو آنکھوں سے نظر آتا ہی نہیں ہے, کیا اس کی نظر لگ سکتی ہے؟ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کسی نابینے شخص کو آپ کسی کی خوبی بیان کریں اور اس کی وجہ سے بھی اگر وہ حسد کرتا ہے تو دوسرے شخص کو نقصان ہو سکتا ہے. اللہ اکبر, جو کہ دیکھ بھی نہیں سکتا, جو دیکھ ہی نہیں سکتا. اللہ. تو پکچر والے کو تو آپ کا حسد دیکھ رہا ہے, آپ کی ایکٹیویٹی نوٹ کر رہا ہے, اور خوشی دیکھ رہا ہے, اس کا لباس دیکھ رہا ہے, جس ماحول میں بیٹھا ہوا وہ ساری چیزیں نوٹ کر رہا ہے, اور اس کا حسد تو ایکسٹریم لیول پہ چلا جائے گا, تو نظر بد لگ جاتی ہے. تو اسی طرح کچھ لوگ ایسے ہیں جو نظر بد کا انکار کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ ساری مولویوں کی باتیں ہیں, نظر کیا ہوتی ہے, ایک بندے نے کسی کو دیکھا ہی نہیں. اچھا, ایک طرف وہ نظر کا انکار کر دیں گے, دوسری طرف یہ چیز مانتے ہیں کہ لیزر کے ذریعے سے پتھر کو توڑا جا سکتا ہے. بھی لیزر سے بھی تو شعاعیں نکلتی ہیں نا. اگر سائنس ریسرچ کرے کہ باڈی سے نیگیٹو اور پازیٹیو ریز نکلتی ہیں, وہ مان لیتے ہیں. اگر آج سے ہم 20-30 سال پیچھے چلے جائیں, اگر ہم اسی پروگرام میں 30 سال پہلے یہ بات کرتے کہ ایک وقت آئے گا ہم موبائل پہ ایک دوسرے سے ویڈیو کال پہ بات کریں گے, انہوں نے کہنا یہ ہل گئے ہیں. یہی کہنا تھا نا, بھائی یہ باتیں کیسی کر رہے ہیں بہکی بہکی.
تو آج ہم ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں, ایک بندہ امریکہ سے کال کرتا ہے تو ہم, اسی طرح ہوتا ہے کہ جو لوگ ان چیزوں کا انکار کر دیتے ہیں ان کے پاس علم نہیں ہوتا. اب میں نے اگر امریکہ دیکھا نہیں ہے تو میں اس کے وجود کا انکار نہیں کر سکتا. آپ کے پاس اگر علم نہیں ہے آپ اس چیز کا انکار نہیں کر سکتے. آپ نے نہیں دیکھا تو وہ چیز وجود میں نہیں ہے. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرما دیا, العین تدخل الرجل القبر والجمل القدرا, نظر بد انسان کو قبر میں اور اونٹ کو ہنڈیا میں لے جاتی ہے. تو نظر کیا ہے؟ منفی جذبات کو کہتے ہیں. منفی جذبات کیوں آتے ہیں؟ جب دوسرا بندہ آپ سے جیلس ہوتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص آپ سے جیلس ہو, لیکن آپ نے بچنا تو ہے. تو اس سے بچنے کے لیے ہمیں صبح و شام کے اذکار, دعائیں, ان چیزوں کی پابندی کرنی چاہیے, کیونکہ شیطان انسان کی رگوں میں دوڑتا ہے, وہ کسی کو بھی بہکا سکتا ہے آپ کے خلاف حسد کے لیے. تو اس سے بچنے کے لیے ہمیں شرعی دائرے میں رہنا چاہیے, اور نظر بد سے بچنے کے لیے اپنے سارے معاملات کو رازداری میں رکھنے چاہیے. اب یہ مطلب نہیں ہے کہ اب کوئی بھی پکچر اپلوڈ کرے اب وہ نظر بد کا دم کروانے چلے جائے, ایسا بھی نہیں ہے. وہ تھوڑا سا احتیاط کرے. بہت سارے سوشل میڈیا کی سائٹس ہیں, سافٹ ویئرز ہیں, پھر ڈفرینٹ قسم کی چیزیں, اس پہ آپ نے اپنی ڈی پی لگا دی ہے, اپنی تصویر لگائی ہے, اپنی گاڑی کی لگائی ہے, گھر کی لگائی ہے, بچوں کی, تو اس میں احتیاط کرنی چاہیے. احتیاط بالکل کرنی چاہیے. انسان کو نظر لگ سکتی تو گاڑی کو بھی. اونٹ ہنڈیا میں جا سکتا, اونٹ کسی کی گاڑی بھی تو ہو سکتی ہے نا, سواری ہو سکتی ہے, پہلے سواری تھی. جی بالکل. تو آپ کی کسی, اب اونٹ ہم کہیں وہ تو انسانوں کو لگتی ہے نا, اونٹ کو کیا لگنی. اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں سر میری تو عمر ہی 50 سال ہو گئی ہے, مجھے کیا نظر لگنی. نظر صرف خوبصورتی کو نہیں لگتی, آپ کی کسی اچھی ادا کو لگ سکتی ہے. آپ اچھا بولتے ہیں, آپ 55 سال کے ہونے کے باوجود بھی آپ فٹ ہیں, اچھے طریقے سے چلتے ہیں, اس سے بھی نظر لگ سکتی ہے. آپ کی کسی اچھی چیز کو, آپ کی اچھی قابلیت اور تعلیم کو نظر لگ سکتی ہے. تو اس لیے وہ ساری چیزوں سے بچنے کے لیے یہ نہیں کہ ہم خوف زدہ ہو کے گھر میں بیٹھ جائیں, بالکل خوف کا ہم درس نہیں دے رہے. جی ہم کہہ رہے ہیں کہ سر اذکار کریں, دعائیں پڑھیں, اور جتنا ہو سکے اس کو محدود دائرے میں لے آئیں. اگر ہم یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کی بات کریں, جی ٹھیک ہے, یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو جب یوسف علیہ السلام کے پاس بھیجا تو کیا نصیحت کی تھی کہ جب آپ جائیں گے تو مختلف دروازوں سے داخل ہونا, کیونکہ جوان بھی تھے, خوبصورت بھی تھے, کہیں نظر نہ لگ جائے. اور بھی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں, ایک مفسرین یہ بھی لکھتے ہیں کہ نظر میں نہ آ جائے. تو نظر بد سے بچنے کے لیے ہمیں اسباب اختیار کرنے چاہیے, ایسی نعمتیں ہڈن رکھنی چاہیے جس کو کسی کی بھی نظر لگ سکتی ہے. اب اسی سوال کا دوسرا پہلو تھا, کیا جادو ہو سکتا ہے؟ جی جادو. تو سیم یہی ہے, حسد کے بعد جادو والا پہلو ہوتا ہے. سب سے پہلے حسد کرتا ہے, اس سے نظر لگ جاتی ہے. پہلی سٹیج حسد نظر ہے, دوسری سٹیج جادو ہے. ہاں جی. اب حسد کے بعد نظر نہیں لگی, اب وہ بندہ تو آگے بڑھتا ہی جا رہا ہے, بڑھتا ہی جا رہا ہے, حسد کی آگ بجھ ہی نہیں رہی, اس کا تو کوئی نقصان ہی نہیں ہو رہا. تو حسد کیا کرتا ہے, آپ کی پکچر اٹھائے گا, جادوگر کے پاس چلا جائے گا, جادوگر کو کہے گا بتائیں کیا چاہیے آپ کو, میں تیار ہوں. یہ بندہ بس لائن سے اتر جائے, بس میں اس کو دیکھنا نہیں چاہتا. وہ بھی پھر دکاندار ہوتا ہے, پیسے لیتا ہے. اب وہ پیسے لے کے اس پکچر کے ذریعے سے جادو کر سکتا ہے, لیکن صرف پکچر نہیں چاہیے ہوتی. اب یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی شخص کہ میں نے فیس بک پہ پکچر ڈالی ہوئی نا, اب میرے اوپر تو جادو کنفرم ہو جائے گا, خوف میں نہیں جانا. اور بھی کئی چیزیں جادوگر کو چاہیے ہوتی ہیں, پسینے والے کپڑے چاہیے ہوتے ہیں, آپ کے ناخن چاہیے ہوتے ہیں, بال چاہیے ہوتے ہیں, پکچر بھی اس کا ایک حصہ ہے. اب اتنا ایزی جادو نہیں ہے کہ اب کوئی بھی کسی پرائم منسٹر کی پکچر اٹھائے اور اس پہ جادو کر دے, ایسا بھی ممکن نہیں ہے. جادو بھی اللہ کے حکم سے اثر کرتا ہے, ٹھیک ہے. اب صرف پکچر نہیں چاہیے ہوتی, اور بھی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. تو جادو ہو سکتا ہے, اس میں ہم یہ انکار نہیں کر سکتے, پکچر کے ذریعے سے کسی پر جادو ہو سکتا ہے. ان چیزوں سے بچنے کے لیے ہمیں اذکار, دعائیں, ان چیزوں کی پابندی. حسد کو زیادہ سے زیادہ دور رکھیں, حسد سے سائڈ پہ رہیں, حسد کو اپنی نعمتیں ذکر نہ کریں. کیوں اس کو جلس کرتے ہیں؟ حاسدین کا پتہ کیسے چلے گا؟ ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ ہی رہ رہے ہوں, آپ کے ساتھ ہی ہو, آفس میں کام کرتے ہوئے, دوستوں میں, یا آپ کے محلے میں, وہ آپ کے ساتھ ہی ہوں, آپ کو پتہ کیسے چلے گا؟ سر چہرے سے پتہ ہر بندے کو چل جاتا ہے, ہر بندے کو پتہ ہوتا ہے. جو سٹیٹس لگا رہا ہوتا ہے اس کا پہلے ہی مائنڈ ہوتا ہے یہ کس کس کو دیکھنی چاہیے. وہ بیسیکلی اپنی طرف سے حاسد کو جلانے کی کوشش کرتا ہے. اچھا اچھا, پتہ ہوتا ہے. دیکھیں ہم ادھر بیٹھے ہوئے ہیں نا, تو پیچھے سے کوئی آدمی چھپ کے ہمیں دیکھنا شروع کر دینا تو ہمیں فیل ہوگا جیسے کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ریز باقاعدہ پتہ چلتی ہیں, چہرے پہ نیگیٹیوٹی نظر آ جاتی ہے, یار یہ آدمی خوشی سے کہہ رہا ہے یا حسد کی وجہ سے, وہ واضح پتہ چل جاتا ہے. لہٰذا پتہ ہو یا نہ ہو, ہم یہ نہیں کہتے کسی پہ شک کریں. میں یہ کہوں گا کہ وہ چیزیں جو اسلام نے ہمیں کہی ہیں کہ اپنی ضروریات کو رازداری میں رہ کے پورا کریں. موجودہ دور میں تو اسپیشل پکچریں لگائی بھی اس لیے جاتے ہیں کہ کوئی جیلس ہو, ہمارا سٹیٹس دیکھے. وہ سٹیٹس اس کا ہوتا ہی نہیں ہے جو وہ شو کروا رہا ہوتا ہے, اس کا وہ سٹیٹس نہیں ہوتا. کسی کی اچھی گاڑی اس کے ساتھ کھڑے ہو کے سیلفی لگا دی,
اب وہ اس نے حاسد نے کہا پتہ نہیں اس نے لے لی, اس کو تو نظر لگے گی. جتنا سٹیٹس ہے اس سے اپ دکھایا جاتا ہے. اور اسلام کہتا ہے کہ ضروریات کو, جو آپ کی بہت مجبوری ہے, جو ضرورتیں, اس کو بھی ہڈن رکھ کے کریں. ہم ضروریات کو چھوڑ کے اس سے جو ایکسٹرا کرتے ہیں اس کو بھی اوپن کرتے ہیں, تو حسد تو بڑھے گا. دیکھیں میں اور آپ اگر اپنی شادی پہ 50 کروڑ روپیہ لگا سکتے ہیں, دوسری طرف یہ دیکھیں کسی غریب کو نہیں دیں گے ہم پیسے, تو پھر غریب حسد نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ شو آف جو بھی کریں گے, شو آف بہت زیادہ بڑھ چکا ہے معاشرے میں, تو اس کو کم کریں. نظر, جادو, حسد, یہ چیزیں انشاءاللہ خود ہی کم ہو جائیں گی. اچھا ایک چیز اور ہے کہ آپ نے بہت اچھا وہیکل خریدا ہے, کوئی گاڑی, کوئی جیپ, کوئی آپ نے اچھی چیز خریدی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ میں استعمال کروں, میری خوشی ہے, مجھے پسند ہے, لیکن اب وہ تو نہیں چھپائی جا سکتی, وہ تو نظر آئے گی, تو اس کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ حاسدین تو پھر بھی اس کو دیکھیں گے. دیکھیں میں اذکار کا بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں نا, کچھ چیزیں تو ہم چھپا ہی نہیں سکتے, نہیں چھپا سکتے. اللہ کی کچھ نعمتیں ایسی ہیں جی بالکل کہ ہم اس کو چھپا نہیں سکتے. ہم گھر میں چھپ کے تو بیٹھ نہیں سکتے, زندگی بھی تو گزارنی ہے. پھر اسلام نے اپنی پروٹیکشن کے لیے کچھ چیزیں دی ہیں. اذکار کریں. میں ایک نصیحت کروں گا کہ صبح و شام کے اذکار کے ساتھ ایک تسبیح, جو میرا تجربہ ہے 14-15 سال سے الحمدللہ میں پابندی سے, ایک تسبیح صبح و شام اپنی زندگی کا معمول بنا لیں. انشاءاللہ نظر سے بھی محفوظ رہیں گے, حسد سے بھی. صبح و شام کے اذکار تو ہیں ہی. جی یہ تسبیح کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. صبح 100 مرتبہ اور شام کو 100 مرتبہ. یہ زندگی کا حصہ بنا لیں. اپنے بیٹوں کو, اپنی بیٹیوں کو, ہر بچے کو یاد کروا دیں یہ دعا. انشاءاللہ بہت ساری نیگیٹو ریز سے آپ محفوظ ہیں. بڑے پاورفل کلمات ہیں, تو زندگی کا یہ حصہ بنا لیں. اور پھر گھومیں گاڑی پہ جناب, پراڈو پہ گھومیں, اور باقی چیزوں پہ انشاءاللہ اللہ نظر سے محفوظ رکھیں گے. آمین آمین. اچھا سر, آگے یہ ہے کہ جو پوچھنے والوں میں کہ میرا یہ یعنی کہ میرا نہیں, یہ سوال ہے, یہ میرا گولڈ کا پرس گم ہو گیا, کیا کسی طریقے سے حساب کتاب کر کے معلوم کیا جا سکتا ہے کہ وہ کس نے چرایا؟ نیز یہ کہ اس حالت میں مجھے کیا کرنا چاہیے, رہنمائی درکار ہے. بڑا لاس ہو گیا یہ تو عثمان صاحب. سب سے پہلے تو میں شارٹ اس کا جواب یہ دوں گا, دعا دوں گا اس بہن کو کہ اللہ اس بہن کا لاس اپنے غیب کے خزانوں سے پورا کرے. اس بہن کی اللہ مدد کریں, وہ مل جائے. وہ بیچاری کا لاس ہوا ہے, اور اگر وہ نہ ملے تو اللہ اس کا بہت اچھا نعم البدل ان کو دے. ٹھیک ہے. دوسرا ان کا سوال تھا کوئی حساب کتاب لگا کے معلوم کرنا ہے, اور تیسرا تھا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے. تو تھوڑی سی حساب کتاب پہ بات کر لیتے ہیں. جی یہ بہت ساروں کا سوال ہوتا ہے کہ کسی کی چیز گم ہوئی, کوئی مسئلہ, یار حساب کتاب لگوا لیں. یہ حساب کہاں سے آ گیا؟ حساب لگانا تو اسلام نے پسند ہی نہیں کیا. حساب لگانا اور لگوانا, میں فیکٹری کے حساب کی بات نہیں کر رہا, یہ نہ کہ کسی کا کانٹریکٹ, یہ وہ بلا حساب ہے کہ ذرا حساب لا کے دسو, یہ حساب ہے, یہ حساب, ٹھیک ہے. وہ حساب دوسرے کی نہیں میں بات کر رہا. اب کوئی بندہ کسی کے پاس جائے, جی آپ تھوڑے سے ذائچے نکالیں, آپ لائنیں کھینچیں, تصورات میں جائیں, پھر حساب کھینچیں, پھر اعداد نکالیں, پھر بتائیں بندہ کون ہے. جی یہ سب فیک اور ڈرامہ بازی ہوتی ہے. ایسا کوئی حساب نہیں ہے, ایسا کوئی حساب نہیں. اگر کوئی جینوین جادوگر ہے, کوئی ایسا حساب کرتا ہے, وہ کاہن ہے, نجومی ہے, ٹھیک ہے, وہ شیطانوں سے مدد لیتا ہے, ایسے شخص کے پاس جا کے حساب کا کہنا اور پھر اس بات پر یقین کرنا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شریعت اسلامیہ کا انکار کرنا ہے. من اتا کاہنا او عرافا فصدقہ بما یقول. کوئی کاہن اور راف کے پاس جا کے حساب لگوائے, مثلا یہ سسٹر ہیں, اگر کسی ایسے بندے جب علم نہیں ہے وہ تو اللہ معاف کرنے والا, اگر ایسے شخص کے پاس جائیں, جا کے حساب لگوا دیں, تو یقین کریں وہ چیز تو پتہ نہیں ملے گی یا نہیں, ایمان بھی جاتا رہے گا. اسلام کہتا ہے کہ اگر کسی سے سوال کیا, پھر اس کی بات پہ عمل کی, یا وہ کاہن نجومی کی بات پہ یقین کر لیا, اس کے بعد تصدیق بھی کر دی, اس نے تو کفر کیا, یعنی فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اس نے شریعت اسلامیہ کا انکار کر دیا. اچھا ایک تو یہ. دوسرا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بندہ من اتا عرافا فسألہ عن شیء, کو کسی عراف کے پاس گیا اور اس سے کسی چیز کا سوال کیا, اس کی 40 دن تک کی نماز قبول نہیں ہوگی. تو حساب لگانے کو اسلام پسند ہی نہیں کرتا, نہ ہمیں اسلام میں کوئی حساب کتاب لگانے کی تعلیمات ملتی ہیں. اچھا ویسے صحابہ کرام کے دور میں بھی کوئی چیزیں گم جاتی ہوں گی. جی بالکل. کسی صحابی نے کسی صحابی سے حساب نہیں لگوایا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے حساب نہیں لگوایا. ٹھیک ہے, وہاں تعلیمات دی ہیں دعاؤں کی, انا للہ و انا الیہ راجعون, اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. یہ پڑھیں کثرت سے, دعائیں ہیں, اللہ سے دعا کریں, اگر مل جائے گی تو ٹھیک ہے, نہیں تو اس کا نعم البدل اللہ دوبارہ دے دے گا آپ کو. لیکن حساب لگوانے کی لگانے کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ جو حساب لگانے والے بیٹھے ہیں نا, مجھے یاد ہے جب میں یہ سیکھتا رہا ہوں, جی بڑا لمبا عرصہ ہوگا, آپ بھی حساب سیکھنے گئے کہیں؟ حساب سیکھنے گئے. میں نے کہا یہ چور کا پتہ لگا لیتے ہیں, مجھے پلیز بتائیں, کوئی میں بھی حساب کر دیا کروں کسی کا, یہ کیا طریقہ ہوتا ہے؟
اب اس نے کہا کہ آپ نے ایسے کرنا, کسی کی چوری ہوتی ہے نا تو 5 لوگ ہیں جس پہ شک ہے, وہ 5 کا آپ نے نام لکھنا ہے, ان کا اور ان کی مدر کا. ہم کہتے ہیں نا کہ اپنا اور اپنی والدہ کا نام نہیں بتانا, ان کا اور ان کی مدر کا نام لینا ہے 5 لوگوں کا, اور اس کے بعد وہ پرچیاں اپنے کلوز کر لینی ہیں. آٹا لینا ہے تھوڑا سا, اس کو گوندنا ہے, وہ جب تھوڑا سا لیٹی ٹائپ بن جائے, مکس ہو جائے اچھے سے پانی ڈال کے, اس کے بعد وہ چھوٹی چھوٹی آپ نے گولیاں سی بنانی ہیں اس کی. اچھا ٹھیک ہے جی. وہ پرچیاں اس کے اندر بند کر دینی ہیں. 5 پرچیاں لکھی ہیں, 5 پرچیوں کو آٹے کے اندر بند کرنا ہے اور اس کے بعد سوکھنے دینا, دھوپ میں رکھنا ہے. جب سوکھ جائیں تو پانی لینا ہے. اچھا, وہ ہر ایک گولی کے اوپر ایک سورت پڑھنی, وہ تو نہیں میں بتاؤں گا, کوئی تجربہ نہ کرنا شروع کر دیں. ایک سورت یہ پڑھ کے دم کرنی ہے 5 پہ ایک بار, اور اس کے بعد پانی میں ڈال دیں. جو وہ تیرنا شروع ہو جائے نا, اس کو کھول کے دیکھیں وہ چور ہے. اور بھائی یہ کوئی بخاری میں آیا طریقہ, کسی حدیث میں آیا ہے؟ کو اللہ کا خوف کریں, آپ مسلمانوں کو یہ گائیڈ کر رہے ہیں. تو یعنی بہت سارے حساب کتاب لگانے والے طریقے. اسی طرح ایک اور حساب کتاب لگانے والے کے پاس میں گیا کہ یار میں بھی کسی کا حساب کر دوں, کوئی جائز شرعی طریقہ ہے؟ تو لوگوں کو یہی پتا تھا کہ یہ شریعت کے دائرے میں علاج کرتا ہے. جب پرسنل میں نے سفارش کروائی تو اس نے پرسنل مجھے جو طریقہ بتایا, اس نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی الٹ ہے, اتنے دن آپ نے عمل کرنا ہے. الٹ پڑھنی وہ کیوں سر؟ اچھا, جس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم میم پہ ختم ہوا میم, یہ اس طرح الفاظ الٹ پڑھنے ہیں. یعنی توہین ہی ہے نا یہ قرآن پاک کی, یا بسم اللہ کی. بے شک. اچھا, اس نے کہا الٹ پڑھنی ہے, صرف اتنی بار رات کو پڑھنی ہے, اتنے دن کے بعد آپ کے پاس موکلات آ جائیں گے, پھر آپ حساب کریں گے, جنات سے پوچھ لیں گے. یہ ساری چیزیں شیطانی ہیں, عقیدے کو بھی برباد کرتی ہیں. شیطان کا ایک مقصد ہے, صرف آپ کا عقیدہ خراب کرنا. شیطان کا ایک مقصد ہے آپ کو کھینچ کے شرک کی طرف لے کے جانا. یہ شیطان کا مقصد ہے کہ غیر اللہ کے آگے جھکانا, اللہ سے توکل اس کا. یہ جب اس کا ٹارگٹ پورا ہوتا ہے تو ہر چیز آپ کو دینے کے لیے تیار ہے. وہ کہتا ہے اللہ کو چھوڑ دو, ہر چیز میں آپ کے پاس لے کے آؤں گا. تو یہ آزمائش ہے, امتحان ہے. تو میں حساب کتاب پہ بات کر رہا تھا. یہ جو حساب ہیں, جس طرح یہ طوطے والے بھی تو حساب ہی لگاتے ہیں نا. جی جی. طوطے والے کے پاس چلے جائیں, وہ پرچیاں لائن میں رکھی ہوئی ہیں, اس نے ویسے پوری دنیا کا حساب پہلے ہی پرچی پہ لکھ کے رکھا ہوتا ہے. اب طوطا صاحب جاتے ہیں, جا کے ایک پرچی اٹھاتے ہیں, کہتے ہیں آپ کا فیوچر ایسے رہے گا. اس کو تو اپنا فیوچر نہیں پتا جو ادھر بیٹھ کے فال نکال رہا ہے. تو اس لیے ایسے لوگوں کے پاس جانا اسلام بالکل ناپسند کرتا ہے. حتیٰ کہ اسلام کہتا ہے کہ آپ ایسے لوگوں کے پاس جا کے سوال کریں گے, آپ کی 40 دن نماز قبول نہیں ہوگی, آپ شریعت کا انکار کر دیں گے. بالکل نہ حساب لگوانا چاہیے, نہ کروانا چاہیے, نہ کرنا چاہیے. ہاں آپ کوشش کریں, انویسٹیگیشن کرائیں. ویسے انویسٹیگیشن سے ایک بات آئی ذہن میں نظامی صاحب, اگر یہ اتنا ہی اتھینٹک ہے کہ چوری ہوگی یہ چیز, آپ نے حساب لگوانا ہے, تو ہر انویسٹیگیشن افیسر کی جگہ سے ایک بابا بھرتی کرنا چاہیے تھانے میں. جیسے چوری کا کوئی کیس آئے اسی وقت بھرتی کیے, وہ حساب لگا کے اسی وقت حساب لگائے, وہ کہ اس وقت چور جو ہے نا فلانے علاقے میں چھپا ہوا, اسی وقت پولیس جائے اٹھا لے. اب بابا جی ادھر سے حساب لگا کے ہر چیز بتا دیں. وہ سارے یہ سب ڈرامے ہیں, وقت ضائع کیا جاتا ہے. تو اللہ اس سسٹر کے لیے آسانی فرمائے, میری دعا ہے. اس سسٹر کو میں یہ ریکویسٹ کروں گا, انا للہ و انا الیہ راجعون کثرت سے پڑھیں, اور اگر اور پڑھ سکیں اس کے ساتھ ملی ہوئی دعا, انا للہ و انا الیہ راجعون, اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا. کثرت سے پڑھیں, یا تو وہ چیز مل جائے گی, اگر وہ چیز نہیں ملے گی تو انشاءاللہ اس کا نعم البدل بہت اچھا ملے گا. یہ دعا پڑھیں. سسٹر نے پوچھا تھا کہ مجھے مشورہ دیں, تو یہ پابندی سے دعا پڑھیں. یعنی کہ آپ نے اس سے بڑا حساب بتا دیا, جو حساب یہ لگوانا اصل حساب جو اسلام نے بتایا وہ کریں. اللہ سے آپ نے بڑا حساب بتا دیا. چلیں, اللہ تعالیٰ ان بہن کے لیے بہتر کرے. ٹھیک ہے, تو عثمان صاحب آپ کے آنے کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. وقت کیسے گزرا پتہ ہی نہیں چلا, اور ان کے ساتھ ساتھ حافظ لقمان عابد صاحب آپ بھی تشریف لائے, آپ کے بھی آنے کا بہت شکریہ. لیکن جی پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. بہت سی ایسی چیزیں بھی ہم نے سیکھی ہیں جو جادو جنات کے سوالات میں چھپی ہوتی ہیں, اور سیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ جب دین سے دوری ہوگی تو پھر حساب کتاب لگیں گے, اور وہ پھر الٹے حساب کتاب ہوں گے جو ایسے الٹے لوگوں کی دکانداری چمکائیں گے. تو یہ سوچنا چاہیے, اللہ کے جو احکامات ہیں ان پہ عمل کرنا چاہیے, اور اللہ والوں کے پاس بیٹھ کے اللہ کی باتیں سیکھنی چاہیے. یہ سیکھیں گے تو معاملات ٹھیک ہوں گے, ادروائز پھر یہی کاروبار لوگوں کے چلتے رہیں گے اور رانگ نمبر پیسے بناتے رہیں گے. اس کے ساتھ ہی نوید نظامی اور میری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے, پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.